अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है माल का हिसाब और ज़कात है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं। कुछ मैंने पहले सिलसिला जो है वो किया था एक दिन और उस पर बात की थी, उसको मुख्तसरन देख लेते हैं कि ज़कात के मतलब अहम मालूमात जो है हमारी कि अवाम, ताजर, ज़मींदार और जानवर पालने वालों सब के लिए जो है वो ज़कात मौजूद है। और कुछ रकम और उनकी ज़कात, यानी कि रकम पे जो ज़कात बनती है ना हमारी, अगर आपके पास 40,000 रुपया और उस पर देना चाहते हैं ज़कात तो वो 1,000 बनती। ये कम से कम पैमाना है। लेकिन 80,000 जो है उस पर 2,000 बनती है। ये यानी कि बहुत कम पैमाने पे स्टार्ट किया है। और यानी कि इसलिए स्टार्ट किया है बहुत कम पैमाने पे बताना, ताकि आप लोग 40 अगर लाख का हिसाब करना है तो उसकी रेशियो अगर आपको निकालनी नहीं आती ना, यानी कि जो कम से कम पढ़े लिखे हमारे जो हैं वो हमारी जो बहनें हैं वो इस तरह से भी काउंट कर सकती हैं कि अगर उनको 2500 का हिसाब नहीं पता तो वो 40,000 से स्टार्ट कर दें कि हर 40,000 पे 1,000 बनता है, हर 40,000 पे 1,000 बनता है, और 80,000 पे 2,000 बनता है। और फिर ये कि 1 लाख पर 2,500 रुपया बनता है। 1 लाख पे जो रेशियो है 2,500 बनती है, और 2 लाख पे जो है वो 5,000 बनती है। 3 लाख पे 7,500 और 4 लाख पे 10,000 बनती है। और अगर जो जिनके पास ज़्यादा है तो वो फ़ी 4 लाख के हिसाब से भी जो है इसका हिसाब कर सकते हैं कि हर 4 लाख पे 10,000 रुपया जो है वो एक साइड पे कर दें उसमें से। और 5 लाख पे 12,500 और 10 लाख पे जो है वो 5 लाख पे अगर 12,500 है तो 10 लाख पे फिर डबल हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी 10 लाख पे। और इसी तरह से 20 लाख जो है जिसके पास है तो वो 50,000 रुपया ज़कात सीधा सीधा निकालेगा। 30 लाख पर 75,000 और 40 लाख पर जो है वो 1 लाख रुपया। इसी तरह से 50 लाख पर 40,000, अगर 40 लाख पर 1 लाख है तो 50 लाख पर 1,25,000। और इसी तरह से 1 करोड़ पर जो है वो 2.5 लाख ज़कात बनती है। ज़कात पर किन चीज़ों पे वाजिब है? सोने चांदी पर, जैसे सोने के ज़ेवरात, चांदी के ज़ेवरात, नकदी या नकद जो दस्तावेज़ात आपके पास होती हैं जिन पर पता होता है कि इस पे आपका माल जो है वो इन्वेस्ट है या डिपॉजिट है, ये आपकी मिल्कियत है। माल तिजारत जिसका आप कारोबार कर रहे हैं और उसकी आप जो है वो कमा रहे हैं और उससे खा रहे हैं। बेच कर नफ़ा कमाने की नीयत से लिया गया आपका प्लाट, जो रहाइश वाला प्लाट है उसकी बात नहीं हो रही, बेच कर नफ़ा कमाने की नीयत से लिया गया प्लाट, कारोबार की नीयत से ख़रीदी गई तमाम चीज़ें, कारोबार जिसमें से नफ़ा कमाना है, कमेटी की जमा कराई गई किस्तें क्योंकि वो आपकी मिल्कियत हैं, वो पता है मिलनी ही मिलनी है, दिया गया कर्ज कि जिसकी वापसी की कभी उम्मीद हो, इंश्योरेंस और प्राइस बॉन्ड की असल रकम, जो इंश्योरेंस आपने करवाई है उस पे भी, क्योंकि आपने हलाल माल से वो इंश्योरेंस करवाई, भले वो इंश्योरेंस आपकी जो है वो सही नहीं है, लेकिन जो इंश्योरेंस की रकम आप दे चुके हैं, जो मिलनी है वो नहीं, जो दे चुके हैं उस पर, और जो प्राइस बॉन्ड की असल रकम है वो, उसका जो इनाम निकला हुआ उस पर नहीं। शेयर्स अगर आपने किसी कंपनी के ख़रीदे हैं, ज़मीन की पैदावार है उस पर जो है वो बनता है। और जो बाहर चरने वाले जानवर हैं, आपके जानवर ज़्यादा हैं जो चराने के लिए आप बेचते हैं या लेके जाते हैं, उन पर तो किन चीज़ों पर जो है वो ज़कात वाजिब नहीं है ये भी देख लेते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी, रहने का मकान, और जो कर्ज़ आपने अदा करना है उस पर। अभी आपकी फरजाना कौसर, आपके जो क्वेश्चन का जवाब आधा इसी में है, देख लीजिए। वाजिबुल अदा कर्ज़े, इस्तेमाल की गाड़ियाँ, ज़रूरत से ज़ायद सामान जो तिजारत के लिए ना हो। अगर घर में कोई सामान मौजूद है ना, लाइक मेरे पास है, मेरे पास जो बर्तन ज़रूरत से ज़्यादा हैं उन पर मैं ज़कात तो नहीं दूंगी, क्योंकि मैं किसी भी वक्त अपने इस्तेमाल में ला सकती हूँ या लाती हूँ। जो कपड़े आप पहनते हैं आम रूटीन में आपने जो कपड़े पहनने के लिए इस्तेमाल में लगाए हुए हैं या आपके मौजूद है आपके पास, उन कपड़ों पे ज़कात नहीं है। यूटिलिटी बिल्स जो है उस पर ज़कात नहीं है। मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उस पर ज़कात नहीं, क्योंकि हर महीने मिल रही हैं, उन पर साल नहीं गुजरा। ज़कात अदा ना करना, जैसे अभी ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर ज़कात बनती है। ज़कात अदा ना करने का जो वबाल है वो क्या है? ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 6 और 7 में देखिएगा।
زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 5 دو آیات آئی ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ طبرانی میں اس حوالے سے موجود ہے۔ زکوٰۃ کا منکر قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ کنز الایمان میں موجود ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ سورہ البقرہ 277 آیت نمبر۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ احادیث سے بھی اور قرآن کریم سے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان یعنی کہ مالدار مسلمان پر یا عورت پر، یعنی کہ مسلمان مرد پر یا عورت پر، یعنی کہ دونوں پر واجب ہے، بشرط یہ کہ شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا نصاب، اتنا مال موجود ہو کہ جس پر زکوٰۃ ادا کرنا بنتی ہے۔ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اسے بغیر ثواب کی نیت کے، یعنی کہ ثواب کی نیت نہیں رکھنی۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مال ہے نا تو اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا واجب ہے۔ ان سے زکوٰۃ دینے کا بالکل فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ قبول نہیں کرے گا، مال پاک نہیں ہوگا۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہوگی۔ اب سب سے پہلے نصاب دیکھ لیتے ہیں۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 88 گرام، 88 گرام یعنی 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ابن ماجہ 1448۔ سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال پر ہو، یعنی آپ کے کانوں میں ہو، آپ کے ہاتھوں میں ہو، ناک میں ہو، جسم پر موجود ہو یا آپ نے اسے رکھا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ ابی داؤد کتاب زکوٰۃ اور جز اول صفحہ 390، فتح الباری جز 4 صفحہ 13 اس پر موجود ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ کہاں بنتی ہے؟ 612 گرام یعنی 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے کم وزن پر نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں اس کے بارے میں آپ کو ملے گا۔ زکوٰۃ کی شرح کتنی ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ کی شرح بلحاظ قیمت یا بلحاظ وزن 2.5% ہے۔ قیمت ہو یا وزن ہو، 2.5 کی ریشو سے جو ہے وہ بنے گی۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی شرح قیمت کے لحاظ سے یا وزن کے لحاظ سے 2.5% ہے۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ، زرعی زمین والے افراد گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے، ضروری نہیں ہے کہ یہ جو میں نے نام لیے ہے صرف یہی ہے، نہیں، دیگر پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر درج ذیل، یعنی کہ جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گی اس کے مطابق جو ہے اس کی زکوٰۃ نکال لیں گے۔ مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر 5% عشر واجب ہے۔ 5% جو مصنوعی طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، سیراب کرتے ہیں زمین کو، جیسے ٹیوب ویل وغیرہ۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرع زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، بخاری کتاب الزکوٰۃ، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ اب آگے دیکھتے ہیں اونٹوں کی زکوٰۃ کتنی ہے۔ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹ اگر کسی کے پاس ہے نا، 1 2 3 4 تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ اب بھینسوں اور گائیوں کی زکوٰۃ دیکھ لیجئے۔ 30 گائیاں جس کے پاس ہوں گی گائے تو 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 40 گائے پر 2 سال سے بڑا بچھڑا زکوٰۃ دیں گے۔ ترمذی شریف 509 میں یہ آیا ہے۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گائے کی زکوٰۃ کی طرح ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 40 سے 120 تک اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں 1 بکری زکوٰۃ دے گا، اور 120 سے لے کر 200 تک اگر کسی کے پاس بکریاں، بھیڑیں، جانور ہیں اس طرح کے تو 2 بکریاں زکوٰۃ۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، بھلے 1 ہی بکری کیوں نہ ہو، یعنی 39 بھی ہے نا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے پر دیے گئے مکان جو ہے اس پر زکوٰۃ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے کرائے پر لے کر مکان دیے ہوئے ہیں، دکانیں دی ہوئی ہیں، سارا حساب اسی میں آ جاتا ہے۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے، جو نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ شرع زکوٰۃ اس کی بھی 2.5% ہی ہوگی۔
گاڑیوں پر زکوٰۃ، کرایہ پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس کے کرایہ پر ہے، گاڑیوں پر نہیں ہے، کرایہ پر ہے، اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ سامان تجارت کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ سامان تجارت پر جو زکوٰۃ ہے، دکان کسی بھی قسم کی ہو، چاہے وہ دکان ہے چھوٹی بڑی، کوئی گودام ہے، ہال ہے جو لیا ہوا ہے، فیکٹری ہے، سبھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ یعنی مال کی قیمت اتنی ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو پھر اور اس کو 1 سال بھی ہو چکا ہے استعمال میں، تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں۔ یعنی دکان کی آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو آمدن ہوتی ہے وہ تو خرچ ہوتی ہے، وہ تو نفع ہے۔ جو اصل مال ہے نا دکان کا، اس پر 40واں حصہ، نہ 5واں حصہ، نہ 2.5%، نہ 10واں حصہ جیسے زمینی پیداوار پر ہے، اس پر آپ نے دینا ہے کتنا؟ اس پر آپ نے 40واں حصہ جو اصل مال ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو پورا سال پڑی رہے، اور پورا سال جو مال ہے وہی ہوتا ہے جو اس کا منافع ہوتا ہے، اس میں سے ہم خرچ بھی کرتے ہیں۔ وہ پیسے جو پورا سال پڑی رہے آمدن، وہ پیسے اتنے ہیں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، جو کہ بہت آسان ہے۔ میرا خیال ہے ایک وقت ابھی جو ریٹ ہے چاندی کا وہ 3,000 روپیہ کے قریب تولا ہے، 3-4 ہزار روپیہ۔ تو 52.5 تولہ جو ہے اس کو ضرب دے لیں، ایگزیکٹ رقم جو ہے وہ پتہ کر کے کہ 1 تولے کی کتنی قیمت بنتی ہے بازار میں، اسے جو ہے ضرب دے لیں 52.5 سے، تو وہ جو نصاب بنے گا اسی حساب سے جو ہے وہ اپنا حساب کر لیں، جن کے پاس مال تجارت، دکان یا کچھ بھی موجود ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ۔ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا گیا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1562 میں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، اب یہ دیکھ لیں۔ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ اور اولاد کے سوا، جو سگے والدین ہیں اور جو سکی اولاد ہے، اس کے اسی طرح سے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے۔ نہ والدین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پاک مال جو اصل، یعنی کہ جو خالص مال ہے آپ کا، جو اصل مال ہے آپ کا، آپ اپنے والدین پہ وہ خرچ کریں گے۔ اسی طرح سے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، آپ اپنے اصل مال سے جو ہے اس خالص مال سے اپنی اولاد پہ خرچ کریں گے۔ اب دیکھیں نا، شوہر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر اس نیت سے خرچ کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے حسن سلوک کا اور اس پر خرچ کرنے کا، کہ یہ جو افضل ترین صدقہ جو شوہر کا مال میں سے جو ہے وہ ہوگا، وہ بیوی پر خرچ کرنا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت شوہر کو دے دی ہے عام دنوں میں کہ اس بڑا افضل ہے اس کا اپنی بیوی پر پیسے خرچ کرنا، وہ اس کا بہترین صدقہ ہوگا، اونچا صدقہ، افضل صدقہ، تو پھر زکوٰۃ کی رقم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ کہ اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس پر خرچ کرو گے تو بڑھا چڑھا کے دوں گا، تو پھر والدین کو کیوں ضرورت ہے جو ہے وہ زکوٰۃ کی؟ کیا والدین خالص مال میں سے حقدار نہیں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے والدین کو یا اولاد کو اصل مال میں اتنا سے وراثت بھی دے دی ہے، والدین کو بھی اور اولاد کو بھی، دونوں طرف سے، اگر والدین ہیں تو اولاد میں سے وراثت کے حصے میں سے، اور اگر اولاد ہے تو والدین کی جائیداد میں سے، جب اتنے اہم مقامات دے دیے ہیں اولاد اور والدین کو، تو پھر زکوٰۃ دینا تو نہیں بنتی نا۔ پھر تو دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ نے اعتدال بھی رکھا ہے کہ اگر میں نے ان رشتوں پر زکوٰۃ فرض کر دی نا کہ یہ لے سکتے ہیں، تو زکوٰۃ پھر باہر نہیں جائے گی، آپس میں ہی گھومتی پھرتی رہے گی، ماں باپ سے بچوں تک، بچوں سے ماں باپ تک۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض ماں باپ کی اولادیں زیادہ، بعض کی کم ہیں، تو وہ خاندان سے باہر تو زکوٰۃ جائے گی نہیں، آپس میں ایک ہی گھر میں پھرتی رہے گی، ماں باپ اپنے بچوں کو دے دیں گے، بچے ماں باپ کو دے دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا بھی جو ہے وہ حساب کتاب کیا ہے۔ جی، ماں باپ اور اولاد کے سوا، اس طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے کے سوا سب زکوٰۃ کے مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ والدین اولاد اور بیوی پر اصل مال خرچ کرے، زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کرے۔
اور اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی اولاد ہے، اولاد کی اولاد اولاد ہے، جس طرح ہم دین ابراہیمی پر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ ایک ہی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ ایک دوسرے کے جد امجد ہیں، یعنی کہ یہ اوپر یعنی کہ جتنے بھی نبی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے، یعنی کہ وہ جس بھی خاندان سے ہوئے تو ان کے اوپر جو خاندان ہوئے ہیں وہ ان کے بڑے والدین ہیں، جد امجد، جن کو آباء و اجداد کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ نسلیں جو ہیں ماں باپ میں، ماں کی طرف سے نانا نانی اور باپ کی طرف سے دادا دادی، اور ماں کی طرف سے جو ہے وہ نواسے نواسیاں ہو جاتے ہیں، اور باپ کی طرف سے پوتے پوتیاں۔ تو یہ جو سارے ہیں یہ اولاد کے حکم میں آتے ہیں، کیونکہ یہ ہیں ہی اولاد، نسلیں ہیں یہ ان کی، تو اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون سے ہیں؟ مسکین ہے، حاجت مند جن کو کہتے ہیں، غریب ہیں، حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے نمائندے، مقروض جن کے اوپر قرض ہے وہ زکوٰۃ لے کر اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں، جو نو مسلم غریب لوگ ہیں، یعنی کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے، غریب بھی ہیں، ان کو کوئی سپورٹ بھی نہیں کر رہا، قیدی، مجاہدین جو کہ جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اور قتال کر لے، ان کو بھی ضرورت ہے، ان کے پچھلوں کو بھی ضرورت ہے، مسافر کہ جن کے پاس فی الحال نصاب نہ ہو، سورۃ التوبہ آیت نمبر 60، یعنی جن کے پاس نصاب نہ ہو وہ مسافر۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ ہم اتنا سفر تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو سفر پہلے قافلوں کی صورت میں ہوتا تھا اب وہ، اور مہینوں سفر ہوتا تھا، اب وہ گھنٹوں سفر ہوتا ہے، منٹس میں سفر طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جناب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب کچھ کوسچنز ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے جو کنسیپٹ ہیں، نمبر 1 ہے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنے کے، بڑھانے کے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حلال مال کو پاک کرتا ہے، کس چیز سے؟ اپنی رحمت کے ساتھ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، ہمارے دل سے جو غرور تھوڑا بہت 11 مہینوں میں آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، کہیں بھی شیطان حملہ کر جاتا ہے نا تو اثر کاری جاتا ہے بندے پہ، قطرہ 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 پتھر پہ گرتا رہے تو وہ پتھر میں سوراخ ہو ہی جاتا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے بڑا اچھا نظام رکھا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، اپنے جو جن سے محبت کرتا ہے، اپنی مخلوق سے، نبی آخر الزماں کی امت سے، زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ادا کرنی ہے، 11 مہینے جو بھی اس نے کما لیا کھا لیا اس پہ نہیں، جو جمع کر لیا اس پر، تاکہ ایک تو مال گردش کرے، دوسرا سوسائٹی میں جو غریب جو گھرانے ہیں ان کو سپورٹ مل سکے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی طرف سے، تھوڑی زیادہ جتنی بھی ہے ان کو سپورٹ ملے، پیسہ گردش کرے، ایک جگہ پر رکا نہ رہے، لوگ اس کو اکٹھا کر کے رکھ نہ لیں، بلکہ اس پر جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس پہ سے وہ پیسہ نکل کے غریبوں تک جائے گا اور مارکیٹ میں پھر سرکولیٹ کرے گا، غریب اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی پھر بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کر سکیں گے اپنی۔ اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ میں خود آ کے بندے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا کہ لو جی میں تو نے پکارا ہے مدد کے لیے تو میں آ گیا ہوں۔ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت نظام بنا دیا ہے، اور وہ اب خود کار جو ہے وہ موڈ میں کام کر رہا ہے، وہ اب اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ ایک خود کار سسٹم رب نے بنایا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے۔ اب اس میں ہم جو ہے وہ غرور، تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے، ڈیٹھ پن کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہ کریں تو کیا ہوگا، اس کا خمیازہ بھی تو ہم نے بھگتنا ہے نا۔ جو چل رہے ہیں اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے وہ کیا ہے کہ کامیابی پائیں گے، وہ بڑے خوبصورت انداز میں اس سسٹم سے باہر نکلیں گے، ایک نئے سسٹم میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں پر ان کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، راحت ملے گی، یعنی اب وہ آرام کریں گے جو انہوں نے مسلسل کام کیا، خود کو بچایا فتنوں سے، فساد سے، شیطان کے حملوں سے، مسلسل محنت کی، عبادت کی، یا اللہ کے حکموں کو فالو کیا، تو پھر ان کا ریسٹ بھی تو بنتا ہے نا، اور وہ ریسٹ ان کا مکمل طور پر ہوگا، ہمیشگی والا۔ اور ریسٹ کہاں کریں گے؟ وہ جنت کے باغوں میں تکیے لگائے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں وہاں پر تخت، تو وہاں پر گھاؤ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ ریسٹ کریں گے۔ تو یہ خوف اور غم نہیں ہوگا کہ شیطان حملہ کرے گا اور ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، اور اگر بھٹک گئے تو رب ناراض ہو جائے گا،
وہاں پر اللہ ناراض نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے مجھے راضی کیا، میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا نہ موت کا نہ میری ناراضگی کا۔ اور یہی ہماری زندگیوں کے سب سے بڑے غم اور تکلیفیں اور خوف اور دکھ ہیں، اللہ ناراض ہو گیا ہے اور موت آ جانی ہے۔ یہ دو غم بہت بڑے غم ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی اور بڑھوتری کے ہیں۔ کوسچن نمبر 2 ہے کہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیجیے۔ مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق زکوٰۃ کو، یعنی کہ کسی مستحق کو زکوٰۃ اس کا مالک بنا دینا، یعنی آپ کا جو مخصوص مال ہے جو زکوٰۃ کی شرح یعنی کہ نصاب ہمارا زکوٰۃ ادائیگی تک پہنچ گیا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، اسے مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق فرد کو ادا کر دینا، اس کا مالک بنا دینا، یہ شرعی تعریف ہے اس کی۔ کوسچن نمبر 3، کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا اس سے زائد ہو، جبکہ ساتھ میں کوئی اور قابل زکوٰۃ مال نہ ہو، لائک پیسے ہوتے ہیں نا، پیسے، تو اس پر الگ نصاب بنے گا۔ کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 52.5 تولہ یا اس سے زائد چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ مال تجارت کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، سونے کے نہیں، چاندی کے برابر ہو۔ اگر کچھ سونا ہو کچھ چاندی ہو، یا کچھ سونا ہے کچھ نقد رقم ہے، یا کچھ چاندی ہے کچھ مال تجارت ہے، ان کو ملا کر دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ یہ کوئی کوسچن ہے نا، کہ ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے کچھ پیسہ ہے، تو میں کیسے اس کا حساب کروں؟ کیا میرے پہ زکوٰۃ بنتی ہے جبکہ میرے پاس جو ہے وہ نہ سونا نصاب کو پہنچتا ہے، نہ چاندی نصاب کو پہنچتی ہے، نہ پیسہ نصاب کو پہنچتا ہے؟ تو تینوں چیزیں موجود ہیں لیکن تینوں چیزیں نصاب کو نہیں پہنچتی، تو بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے سکون سے کہ جی زکوٰۃ نہیں بنتی، تو وہ کیا کریں کہ وہ اس کو اکٹھا کریں اور دیکھیں کہ ان کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اگر بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ کوسچن نمبر 8 دیکھیے گا اگلا، چرنے والے مویشیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے، لیکن وہ نصاب کو پہنچتے ہوں۔ بکریاں 40 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اونٹ 5 ہونے چاہیے، گائیاں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ کتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس پہ تو زکوٰۃ ظاہر سی بات ہے وہ بنتی ہے۔ 30 گائیاں ہوں گی یا 30 بھینسیں ہوں گی تو 1 بکری زکوٰۃ اس کی بن جائے گی۔ اچھا جی، اگلا دیکھیے گا کہ عشری زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے۔ ایک صاحب نصاب شخص کو درمیان سال میں 25,000 کی آمدنی ہوئی تو یہ 25,000 بھی اموال زکوٰۃ میں شامل کیے جائیں گے یا نہیں؟ شامل کیے جائیں گے، یعنی کہ درمیان سال میں اس کو آمدن ہوئی ہے تو وہ اس کاؤنٹ ہوگی کہ نہیں؟ تو ہوگی۔ صنعت کار کے پاس 2 قسم کے مال ہوتا ہے، ایک خام مال ہوتا ہے جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے، اور دوسرا تیار شدہ مال۔ ان دونوں قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ فرض ہے۔ مشینری اور دیگر وہ چیزیں جن کے ذریعے مال تیار کیا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ نہیں فرض۔ مشینری اور دیگر چیزیں جن کے ذریعے مال تیار ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے کاروبار ہو رہا ہے، وہ استعمال میں ہے، جیسے گھر کی مشینیں استعمال میں آتی ہیں، لائک واشنگ مشین، سلائی مشین، ڈرائر مشین، ٹھیک ہے، گرینڈر، جوسر، یہ ساری مشینیں کام کرتی ہیں، ہم ان سے کام لیتے ہیں، خدمت لے رہے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی ان کی صفائی ستھرائی، ان کی مینٹیننس، ہر چیز پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، پھر یہ ہمارے استعمال میں رہتی ہیں۔ اگر اس پہ مال خرچ نہیں کریں گے تو ہمارے استعمال میں نہیں ہوں گی۔ تو یہ مشینری جو ہے جو پڑی ہوئی ہے اور استعمال ہو رہی ہے، اس پر کاروبار ہو رہا ہے، تو وہ کاروبار ہو رہا ہے، جیسے گھر ہے، گھر میں رہ رہے ہیں، تو ان پر فرض نہیں ہے۔ آگے دیکھیے گا، استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ ہے اور وہ قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی۔ جواب قمری مہینوں کے حساب سے ہی نکالی جائے گی۔ جو استعمال کے زیورات ہیں نا ان پہ بھی، اگر وہ 7.5 تولے کو پہنچتے ہیں۔ آگے جو ایک اور کوسچن ہے کہ پلاٹ اگر اس نیت سے لیا گیا ہے
کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمائیں گے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ تو بالکل واجب ہوگی، یہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا اور کلیئر کیا تھا میں نے۔ اور آگے دیکھیے گا، صرف تھوڑا سا اور ہم کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل کور کر لیں گے، کہ پلاٹ خریدتے وقت تو فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی۔ ہوتا ہے نا کہ ہم نے تو یہ پلاٹ خریدنے کی نیت سے نہیں لیا تھا، لیکن بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ ابھی واجب نہیں ہے، جب فروخت کر دیا جائے گا اور رقم پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو فروخت کے بعد حاصل شدہ رقم نصاب میں مل جائے گی، لائک اس کے پاس آلریڈی اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ پلاٹ اس نے اس نیت سے نہیں لیا کہ وہ فروخت کرے گا اور اس پر نفع کمائے گا، رہائش کے لیے لیا، لیکن بعد میں ارادہ بن گیا نا کہ اس کو فروخت کر دینا ہے میں نے، جی اس کو فروخت کرنا ہے، اس کو میں نے رکھنا نہیں ہے۔ وجہ بن جاتی ہے، مختلف مسئلے نکل آتے ہیں، یا پھر یہ کہ کہیں اور ارادہ بن جاتا ہے کہ یہاں رہائش نہیں کرنی، کہیں اور کرنی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ موجود ہے پلاٹ اس پر تو نہیں، لیکن جب اس کو فروخت کرنا ہے تو اس کی رقم جو ہے اپنے باقی مال میں شامل کر لینی اور اس پر سال گزرنے پر اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے حساب کتاب میں شامل کر لینا ہے۔ آخری کوسچن آج کا، جو پلاٹ رہائشی مکان کے لیے خریدا گیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ نہیں۔ تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنے ہی کوسچن، ہم نے 17 کوسچن جو ہے وہ اور کچھ نصاب ڈسکس کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی کا جو ہے وہ ہم کل کریں گے۔ تو ابھی دعا اور اس کے بعد اللہ حافظ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے کام کیجئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم جو ہے وہ اس ٹاپک کو کل ہی کور کر دیں گے، تو ہمارا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آگے اگلا ٹاپک ہمارا صدقہ فطر ہے، ہم ایک دن اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک دن ڈسکس کرنے کے بعد آگے اگلا ٹاپک آپ کو دے دیا جائے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ان دنوں میں، کیونکہ یہ جو ہم انفارمیشن لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہیں، تو جتنی دیر ہم یہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہم معمولی کام نہیں کر رہے۔ بے شک ہم 4 لوگ بھی موجود ہیں نا، 8 لوگ موجود ہیں، 10 لوگ موجود ہیں، جتنے بھی موجود ہیں زیادہ موجود ہیں، تو جتنے وقت تک ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پورے وقت کا اجر جو ہے وہ ہمیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ سب کی نیت کے حساب سے دے گا۔ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بس اتنا ہی اجر ملے گا، اور جو شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں اپنی شان سے عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔